सीजन 2 के इस आखिरी एपिसोड में आज बात होगी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की। नाजरीन, तारीख दायरे में नहीं घूमती, आगे बढ़ती है। जो लहर आई आगे बढ़ी और नई लहर आ गई। तारीख व तहजीब का जदलियाती अमल जारी रहता है। तसलसल व बिला तसलसल, बिल वास्ता या बिला वास्ता, तारीख का सफर, शौर व आगही का सफर, तारीख व सकाफत का सफर मुसलसल आगे बढ़ता रहता है। वो कभी दायरे में नहीं घूमता। तारीख का जदलियाती अमल आगे बढ़ता है, जारी रहता है। लेकिन वो कहते हैं ना, सम टाइम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। और फिर हुआ यूं था, खानदाने गुलामा का दौर खत्म हुआ और बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में खिलजी खानदान का दौर शुरू हो गया, जिसे खिलजी इनकलाब से भी ताबीर किया जाता है। गोया सल्तनत गुलामा फिर ढली सल्तनत खिलजी में। सल्तनत गुलामा के बाद बारी आ गई सल्तनत खिलजी की। सलातीन दिल्ली के उस दौर का आगाज हुआ सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी से, जिसकी 70 बरस की उम्र में 13 जून 1290 को बाकायदा ताजपोशी हुई और इक़्तिदार रहा 1296 तक। जिस तरह जलालुद्दीन खिलजी ने खानदान बलबन का खात्मा किया, जिसे उसका मौसन भी कहा जाता था, जलालुद्दीन खिलजी ने कैकबाद को कत्ल करके बादशाहत पाई थी। उसी तरह जलालुद्दीन के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे कत्ल किया। उसके कटे सर की तमाम इलाकों में तशहीर करवाई, रिश्तेदारों को चुन चुन कर पकड़ा, उन्हें अंधा किया और कत्ल करवाया। ये था बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख में खिलजी खानदान के बानी सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का अफसोसनाक अंजाम। खिलजी खानदान का अगला सुल्तान था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी तारीख में बहुत मारूफ है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बचपन में ही बाप के साए से महरूम हो गया था। उसकी परवरिश और तालीम और तरबियत जलालुद्दीन खिलजी ने की। उसे दामाद भी बनाया और इलाहाबाद में कड़ा का इलाका भी सुपुर्द किया। मालवा पर हमला करके जब अलाउद्दीन ने भेला पर कब्जा किया और भारी माले गनीमत बादशाह को भेजा, तो उसे अवध की गवर्नरी मिली। जब 1294 में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हुआ, उस फतह से अलाउद्दीन को बहुत ताकत मिली, उसकी कुव्वत में इजाफा हुआ और वो हुकूमत पाने की सोचने लगा। उस मुहिम से उसे 6 मन सोना, 1000 मन चांदी, 7 मन मोती, 2 मन जवाहरात और 4000 असली रेशमी पारचा जात हासिल हुए थे। जब दारुल हुकूमत में
سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی نے علاؤالدین کو طلب کیا تو اس نے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ دیوگری کی مہم علاؤالدین نے جلال الدین کی اجازت کے بغیر سر انجام دی تھی۔ جب اس انکار کے بعد جلال الدین نے خود اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور چاہا کہ مال غنیمت میں سے شاہی حصہ وصولے، تو اسے علاؤالدین کی خواہش پر غیر مسلح حالت میں جانا پڑا۔ اس ملاقات میں سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کا سر اڑا دیا گیا، اس کے ہمراہ جانے والے غیر مسلح افراد بھی قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد علاؤالدین کی بادشاہت کا اعلان ہوا۔ اپنے طاقتور حریفوں کا قتل کر کے ہی وہ حصول تخت میں کامیاب ہوا تھا۔ علاؤالدین کے عزائم بھانپ کر اس کی خوش دامن ملکہ، جس کا نام ملکہ جہاں ہے، یعنی جلال الدین خلجی کی بیوی نے تخت دہلی کو بچانے کے لیے اپنے بڑے بیٹے ارکل خان کی جگہ دوسرے لڑکے قدر خان کو آگے بڑھایا اور اسے رکن الدین ابراہیم شاہ کے لقب سے تخت نشین کروا دیا۔ علاؤالدین نے اپنی ساس ملکہ جہاں اور اس کے بیٹوں ارکل خان اور قدر خان کو گرفتار کیا، انہیں اندھا کیا اور ہانسی کے قلعہ میں نظر بند کیا۔ جن عمرا نے علاؤالدین سے رشوت لے کر اسے بادشاہ بننے میں مدد دی تھی، وہ سب اس کے ہاتھوں مارے گئے۔ زندہ وہی بچے جنہوں نے بغیر رشوت کے اس کا ساتھ دیا تھا۔ مورخین سلطان علاؤالدین خلجی کو بہترین جرنیل، اچھا منتظم اور ماہر اقتصادیات قرار دیتے ہیں۔ اپنی انتظامی اصلاحات کے ساتھ ساتھ علاؤالدین کو بغاوتوں کا سد باب کرنا پڑا۔ حالات و واقعات کو جانچ کر اس نے بڑی دور رس اصلاحات کی۔ وہ انتظامی، اقتصادی، عسکری اور دیگر تمام شعبوں میں کامیاب ہوئی۔ جلال الدین خلجی کے زمانے میں جن منگولوں نے اسلام قبول کیا تھا، انہیں دہلی کے پاس مغل پورہ نامی بستی میں بسایا گیا تھا۔ انہیں نو مسلم کہتے تھے۔ فتح گجرات کے وقت لوٹتے ہوئے مال غنیمت کی تقسیم پر ان کا علاؤالدین سے اختلاف ہوا تو انہوں نے 1297 میں بغاوت کر دی۔ یہ بغاوت علاؤالدین نے یوں دبائی کہ ایک ہی دن میں مغل پورہ کی تمام آبادی، جو کہ تقریباً 20,000 نفوس پر مشتمل تھی، قتل کر دی گئی۔ علاؤالدین نے 1301 میں اپنے بھتیجے آقت خان کی بغاوت کچلی اور اسے قتل کیا، کیونکہ اس نے 109 مسلمانوں کے ساتھ مل کر علاؤالدین پر حملہ کر کے اسے زخمی کیا تھا۔ یہ بات رنتھمبور کی مہم سے واپسی کی ہے۔ اسی برس اس نے رنتھمبور کے محاصرے کے دوران ہونے والی اپنے 2 بھانجوں امیر عمر اور منگو خان کی بغاوت کچلی، جنہوں نے بدایوں پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ عمرہ سے شکست کے بعد گرفتار ہوئے اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھروا دی گئیں۔ اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے سلطان علاؤالدین خلجی کو حاجی مولا کی بغاوت بھی دبانی پڑی۔ جب دہلی کے مسلمانوں نے کوتوال دہلی تروزی کو قتل کیا اور ایک بوڑھے افسر حاجی مولا کو اپنا رہبر بنا لیا۔ حاجی مولا نے کیا یوں:
मां की तरफ से सुल्तान अल्तमश की नस्ल से ताल्लुक रखने वाले एक सैयद को तख्तनशी कर दिया। अमीर मुल्क हमीदुद्दीन ने अपने बेटों और रिश्तेदारों की मदद से कुछ ही रोज बाद इस बगावत का खात्मा किया। हाजी मौला और सैयद को कत्ल कर दिया गया। अ कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के मुताबिक सर विल्जले हैक का कहना है, मुतवातर बगावतों से अलाउद्दीन कायल हुआ कि उसका इंतजाम सल्तनत खराबी से खाली नहीं। इस सूरत हाल में हामी उमरा की राय को मद्देनजर रखते हुए जो इस्लाहात की, उसमें जासूसी के महकमे की तामीर नौ बड़ी अहम है। जासूसी का यूं जाल बिछाया कि तारीख फिरोज शाही के ज़ियाउद्दीन बर्नी का कहना है, निगरानी इतनी कड़ी थी कि घरों में मौजूद उमरा भी ऊंची आवाज में बात करने से खौफ खाते थे। बकौल डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद निज़ाम मुमलिकत के सिलसिले में उसकी सारी इस्लाहात उसके अपने जहन की पैदावार थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाहात के ज़िमन में मैनोशी की ममानत की। उसका ख्याल था मैनोशी की महफिलें उमरा में कुर्बत बढ़ाती हैं, फिर उनकी दोस्ती और बेतकल्लफी हुकूमत के खिलाफ साजिशों के जाल बुनती है। बाहवाला मुंतखब अल-तवारीख इलामा अब्दुल कादिर बदायूनी का कहना है, इस हुक्म के बाद जो कोई भी मस्ती की हालत में दिखाई देता उसे सजा मिलती। ताहम उमरा की खुफिया मैनोशी और साजिशों को वो भी ना रोक सका। हालांकि उसने उमरा की आपस में कराबतदारी पर भी पाबंदी आयद करते हुए उमरा और अराकीन सल्तनत को भी पाबंद किया कि वो उसकी इजाजत के बगैर आपस में कराबतदारी इस्तवार न करें, आपस में शादियां मत करें जब तक कि वो उसकी इजाजत न दे। साजिशों से बचने के लिए बासर लोगों का खात्मा करने से भी गुरेज न किया। छोटी छोटी फौजें रखने वाले उन हिंदू नंबरदारों से मालिया वसूलने के अख्तियारात भी छीने जो बवक्त ज़रूरत अपनी मुख्तसर अफवाज हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। सिर्फ यही नहीं, अलाउद्दीन ने एक खास तबका की हैसियत इख्तियार करने वाले हिंदू चौधरी, मुखिया और मुकद्दम के इक़्तिदार का भी खात्मा किया। कई प्यादे रखने वाले और बगावतों में शरीक उस पैरासाइट क्लास का माफिया माफ था। उसने उन पर 50% लगान लगाया और चराई का महसूल भी जानवरों की तादाद के मुताबिक वसूलने का हुक्म दिया। बकौल आरसी मौजदार, हिंदू दुश्मन अलाउद्दीन ने हिंदू काश्तकारों पर खासा जुल्म किया। अलाउद्दीन खिलजी के पास कमोबेश 4,75,000 फौज थी, जिसके माली वसाइल पूरे करने के लिए उसने निज़ाम मालगुजारी में इस्लाहात की। मालिया की वसूली मुकदमों के बजाय सरकारी अफसरान ने की। दोआब, मालवा और पंजाब के तमाम ज़ेरे काश्त रकबा की दोबारा पैमाइश की और असर नौ मालिया मुख्तस किया। हुक्म हासिल की बजाय हुक्म मसाहत की बुनियाद पर सरमाया लगाने का फैसला हुआ। उसके नायब वजीर काजी अशरफ ने एक गांव जाकर खुद जमाबंदी मुलाजा की। डॉक्टर R.S. त्रिपाठी के मुताबिक बज़ाहिर अलाउद्दीन पहला हाकम था जिसके हाथ पटवारी के रिकॉर्ड तक पहुंच गए। एक जीतल के गबन पर भी मालिया वसूलने वाले की शामत आ जाती है। सिर्फ यही नहीं, कीमतों पर कंट्रोल की पॉलिसी अपनाते हुए
معاشی اصلاحات میں بھی پیش رہا، غلے کے نرخ مقرر کیے جو دہلی اور دوسرے علاقوں میں یکساں تھے اور ان میں تاجروں کو کمی بیشی کا اختیار نہ تھا۔ منڈی کا کوتوال شہنا تھا۔ شہنا مارکیٹ کے اس سپرنٹینڈنٹ کا فرض بے قاعدگی کے خلاف کارروائی تھا، یعنی شہنا بطور سپرنٹینڈنٹ مارکیٹ جو بے قاعدگی ہوتی وہ اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مجاز تھا۔ شہنا کا ماتحت برید تھا جو اس کے سامنے مارکیٹ کی رپورٹ دیتا۔ منڈی کا تیسرا آفیسر افقہی تھا جو کہ خفیہ پولیس آفیسر تھا اور خفیہ طریقے سے مارکیٹ پر نگاہ رکھتا۔ بحوالہ تاریخ فرشتہ خالصہ شاہی دیوانی کا حصہ تھا۔ اس کے بدلے میں غلہ لینے اور وہ غلہ قصبوں میں جمع کیا جانے لگا۔ اس کے دور میں بازار میں غلہ کی کمی کی صورت میں وہ غلہ منڈی میں لا کر شاہی نرخوں کے مطابق فروخت کرنے کا حکم ہوا۔ علاؤالدین کا حکم تھا کھیتوں میں ان کی ضروریات سے جس قدر زائد غلہ پیدا ہو وہ کھیت کے اندر ہی فروخت کیا جائے۔ ذاتی ضروریات سے زائد غلہ رکھنے کی اجازت نہ دی تاکہ ذخیرہ اندوزی ختم ہو سکے۔ علاوہ ازیں غلہ فروشوں کو ہدایت تھی کہ وہ ملک کے تمام غلہ کی پیداوار دریائے جمنا کے کنارے جمع کریں اور اسے شاہی نرخوں کے مطابق بیچیں۔ ناپ تول میں کمی کی سزا یوں مقرر تھی کہ جتنا کوئی کم تولتا اس کی رانوں سے اتنا ہی گوشت کاٹ لیا جاتا۔ باٹوں اور ترازو کی نگرانی اور چیکنگ کے لیے سرکاری آفیسر مقرر کیے۔ کپڑا فروشوں کو گھروں یا بازاروں میں کپڑا فروخت کرنے سے روک دیا۔ بحوالہ تاریخی فرشتہ بدایوں کے دروازے پر ایک بڑی سرائے تعمیر کروائی جسے سرائے عدل کہتے تھے۔ تمام ملک سے لایا گیا کپڑا وہیں فروخت ہوتا۔ وہ سرائے صبح کھلتی اور دوپہر میں بند ہو جاتی۔ دہلی اور تمام علاقوں کے سوداگروں کا مکمل ریکارڈ رکھا جانے لگا۔ معززین شہر اور عمرہ کو پابند کیا کہ کپڑا خریدنے سے پہلے رئیس بازار سے پروانہ حاصل کریں اور کپڑا سرائے عدل سے خریدیں۔ سوداگروں کو شاہی خزانے سے 20 لاکھ ٹنکا تک کے قرضے دیے جانے لگے۔ خرید و فروخت کے لیے گھوڑوں اور ٹٹوؤں کی قیمتیں مقرر کی اور حکم دیا کہ انہیں شاہی بازار میں لا کر فروخت کرے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری کی قیمتیں مقرر کی۔ علاؤالدین خلجی نے جو فوجی اصلاحات کی ان کے مطابق فیوڈل آرمی کی بجائے مستقل آرمی یا اسٹینڈنگ آرمی قائم کی۔ جدید ہتھیاروں کے لیے اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کیے اور بھرتی کا معیار مقرر کیا۔ تنخواہ کا نظام بنایا اور گھوڑوں کو داغنے کے احکامات دیے۔ فیوڈل آرٹس کو فوجی بھرتی سے روکا اور تمام فوج براہ راست مرکز کی طرف سے بھرتی ہونے لگی۔ شاہی فوج کے لیے ہاتھیوں کی کثیر تعداد رکھی گئی۔ علاؤالدین کی سرحدی پالیسی کو منگول پالیسی بھی کہتے ہیں، جو منگول حملہ آوروں سے محفوظ رہنے کے لیے تھی۔ اس نے تجربہ کار جرنیلوں کا تقرر کیا اور قلعوں کی تعمیر و مرمت کی۔ سرحدوں پر جدید تربیت یافتہ فوج مقرر کی
اور حملہ آوروں سے بچنے کے لیے 3 دفاعی لائنیں بنائیں۔ علاؤالدین کی فتوحات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی شمالی ہند کی فتوحات تھی اور دوسری دکن کی فتوحات۔ شمالی ہند کی فتوحات میں 1299 کی گجرات کی فتح، 1301 میں رتھمبور کی فتح، 1302 میں میواڑ کی فتح اور 1305 میں مالوا کی مہم شامل ہے۔ دکن میں اس نے یوگری، وارنگل، دوار سمندر، موبر اور دیوگری کی آخری مہم بھی اس کی مہمات میں شامل ہے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے سلطان علاؤالدین خلجی کا، جو کہ دہلی کی جامع مسجد کے بالمقابل دفن ہوا۔ ایک روایت کے مطابق سلطان کے معتمد خاص ملک کافور نے اسے زہر دلوا کر مارا اور بقول ضیاء الدین برنی تقدیر نے اس سے اپنے چچا کے قتل کا بدلہ لے لیا۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ و تہذیب کے یہ ادوار مطبوعہ اور غیر مطبوعہ اشکال میں ہیں۔ یہ سب کچھ فاروق ندیم کی کتاب انتشار کے حوالے سے اس قسط میں ہم نے پیش کیے ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی کو سیرت و کردار کے حوالے سے، جن کی بدولت اسے اور اس کی شخصیت کو متنازع سمجھا جاتا ہے، واضح رہے کتاب انتشار انگریزی میں کیا اس کے نام سے بھی دستیاب ہے۔ پنجاب سوچ وچار کے PSW پروڈکشن کی طرف سے فاروق ندیم کے مطبوعہ و غیر مطبوعہ ہسٹری اینڈ سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز پیش کیے جا رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی سلطان علاؤالدین خلجی کی، خلجی خاندان کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا اس سلسلے کا سیزن 2 ختم ہوا۔ سیزن 3 میں ہم جانیں گے خلجی خاندان کے دور زوال کے حکمرانوں کے بارے میں، کچھ علاؤالدین خلجی کے بارے میں بھی، اور پھر دور شروع ہوگا سلاطین دہلی کے اگلے سلطانوں کا، خلجی کے بعد تغلق خاندان کا اور پھر ان سے بھی اگلے سلطانوں کا۔ واضح رہے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں سلاطین دہلی کا دور حکومت 712 سے لے کر 1526 تک کا ہے، یعنی مغلیہ دور کے آغاز تک کا ہے۔ ہم جانیں گے سلطنت دہلی کی تاریخ کے بارے میں، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ و تہذیب کے بارے میں۔ ذہن میں رہے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ و تہذیب پر 1526 تک، یعنی 712 عیسوی سے لے کر 1526 تک کے سلاطین دہلی نے بڑے گہرے اثرات چھوڑے ہیں، جو معاشی بھی ہیں اور سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں اور ثقافتی بھی ہیں۔ ایک طرف اکثریتی لکائی، پیداواری طبقات اور دوسری طرف حاکم میل، دو مختلف اکائیاں، دو مختلف ثقافتی بہاؤ کے تیز دھارے، دو متوازی لکیریں، وہی اونچ نیچ اور بندر بانٹ، وہی سرکاری درباری تاریخ اور معجزے، بیچ میں سے لوکائی غائب، ذہنی و جسمانی محنت بیچنے والے ندارت، اکثریتی لکائی، پیداواری طبقات آنکھ سے اوجل، وہی تاریخ کہ جس تاریخ پہ تاریخ بھی ہنستی ہے۔ جاتے جاتے یہ بھی بتاتے چلیں سلاطین دہلی کا دور 712 عیسوی سے لے کر 1526 تک کا ہے۔ اس دوران عربوں، غزنویوں، غوریوں، غلاموں، خلجیوں، تغلقوں، سیدوں، لودھیوں نے سلطانی کی۔
اب تک ہم جان چکے ہیں عربوں سے لے کر خلجی خاندان تک۔ نیکسٹ سیزنز میں ہم جانیں گے تغلقوں، سیدوں اور لودھیوں کے دور حکومت کے سلطانوں کو، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہوگا ظہیر الدین بابر سے مغلیہ خاندان کی بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے آخری حاکم تک، یعنی ظہیر الدین بابر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک جو تاریخ و تہذیب ہوگی بر صغیر پاک و ہند کی، وہ ہم پیش کریں گے، اور پھر برٹش راج سے ہوتا ہوا یہ قافلہ پہنچے گا تقسیم بر صغیر تک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا شعور و آگہی کے اس سفر میں۔ یہ بھی بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں، جسے ہم انگریزی میں کیاؤس کے نام سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ سٹے ود اس، ملتے ہیں اگلے تیسرے سیزن میں، اور ہم جانیں گے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے اگلے ادوار کو۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 034042082220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔